बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि दाइमन बिशर सहरल खुल्क़ लय्यिनुल जानिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के पहले खुतबे में सिलसिले मुबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि अखलाक़े पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर वाला हमने आपकी खिदमत में पिछले हफ्ते चंद मालूज़ात और चंद बातें अर्ज़ की थी, जिसमें यही था कि हमने अखलाक़े पैगम्बर से क्या सीखा है और अपनी लाइफ में अखलाक़ियात को किस हद तक प्यादा कर पाए हैं, अपनी ज़िंदगी में उतार पाए हैं। क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगानी को अखलाक़े पैगम्बर से आरास्ता करेंगे और सजाएंगे, आराइश करेंगे, ज़ीनत करेंगे, तब जाकर के हमारा अमल पैगम्बर के अमल से मैच करेगा। लेकिन अगर आप मुलाहिज़ा कीजिए और देखिए तो बाज़ औक़ात गलतियाँ यहाँ पर होती हैं कि जहाँ पर हम अपने कैरेक्टर का नाम पैगम्बर के अखलाक से जम कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पैगम्बर के किरदार को जो हमारे बरखिलाफ होता है या हमारे मिजाज के मुआफिक नहीं होता है, तो हम उसको ये कह के डाल देते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आया पैगम्बर से वारिद हुई है, पैगम्बर से वारिद नहीं हुई है। ये कहना आसान है, लेकिन हकीकत में क्या हम ये कह करके अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे? क्या हम इतना ही सोच करके अपनी उन जिम्मेदारियों से कि जो हुकूक हमारे ऊपर वारिद होते हैं बच सकते हैं? हर इंसान कहेगा नहीं। मतलब जैसे अगर याद हो तो पिछले हफ्ते हमने कुछ बातें अर्ज की थी कि हम इतने ज़्यादा गाफिल हो चुके हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमारा ज़मीर कब का मर चुका है और कब का जिंदा है। जो कि पिछले खुतबे से मैं रद्द दे रहा हूँ ताकि आप तक चंद बातें पहुँचा जाऊँ। जैसे हमने एक मिसाल दी थी कि आज हमारा आलम यह है कि अगर हमारा बेटा साल भर नमाज जुमा अदा करने ना आए तो मेरी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इसलिए कि जुमा को हमने उस नजरिए से ना अहमियत दी, न इसकी अजमत को ख्याल में रखा, ज़हन में रखा। और इसी की जगह पर एक मिसाल हमने और भी दी थी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब मासूमीन की महाफिल यानी महफिलें होती हैं, हम इसमें पलट करके अपने आप को देखें कि इन महफिलों में हमारी शमूलियत कितनी है, आया हम शामिल हैं या शामिल नहीं हैं। बाज़ अफराद तो इस नज़रिए तक पहुँचे हुए हैं कि अगर महफिल में शामिल ना भी हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, किसी के यहाँ अगर बर्थडे पार्टी पाई जाए और कोई एक इनविटेशन दे दे तो अब वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो साहब नाराज़गी हो जाएगी। लेकिन ये 14 मासूमीन की विलादत की तो फिर नाराज़गी हमारी किसी से नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि मासूमीन
اب آپ ذرا سا سوچئے، چونکہ کچھ چیزیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس چیز سے متوجہ رہیے کہ آپ کا ضمیر کہاں تک زندہ ہے، کہاں تک زندہ نہیں ہے۔ اب یہ 14 معصومین کی محفلیں ہیں، ہم ہو سکتا ہے کسی ایک محفل میں بھی نظر نہ آئے، لیکن نظر نہ آنے کا درد ہوا یا درد بھی نہیں ہوا، احساس ہوا یا احساس بھی نہیں ہوا، ہم نے سوچا یا سوچا بھی نہیں ہے، ہمیں کچھ فیل ہوا یا فیل ہوا نہیں، ہمارے دل کو سرور ملا یا ملا نہیں۔ غور کرنا ہے، یعنی اب اگر ہمارے دل میں چین، سکون، ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اور ہمیں خوشی الگ سے ملتی ہے کہ آج ہم نے امام کا جشن منایا، امام کی خوشیاں منائی، امام کی محفل میں شامل ہوئے، تو اگر یہ روحیہ خوش ہو رہا ہے تو سمجھیے زندہ ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا ہے تو سمجھ جائیے مردہ آنکھیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر زندہ تو ہوں گے لیکن ضمیر کیا ہے؟ مر چکا ہے، روحیہ کیا ہے؟ مر چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ ہمیں اثر نہیں ہوتا کہ صاحب معصومین کی محفل یا مجلس میں یا ان کے مصائب میں، مصیبتوں میں ہم شامل ہوئے یا شامل نہیں ہوئے، جبکہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم شیعہ ہیں، لیکن ہم چھٹے امام کی احادیث کو فراموش کر گئے، جس میں ہمارے امام نے یہی کہا تھا کہ ہمارا شیعہ ہوا ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں مغموم، ہمارا سارا ہم غم خوشی کہاں پر ہے؟ ہائے زندگانی ہائے پیسہ، یہی تو ہے، ہائے زندگانی ہائے پیسہ، کہ مطلب کیا بتائیں زندگی بیکار چل رہی، بیمار چل رہے، کیا بتائیں پیسہ نہیں ہے، غربت چل رہی۔ آپ سوچئے کیا انسان کی زندگی کا مقصد صرف اتنا ہی سا رہ گیا؟ کیا انسان کی زندگی اتنی کم ویلو رکھتی ہے، اتنی سستی ہو گئی ہے کہ ہم آ کر کے اسی میں الجھ کر کے رہ گئے، اس کے آگے کی دنیا نہیں ہے؟ کہ اس سے آگے کا سفر نہیں ہے؟ کہ اس کے آگے کی منزل اور مرحلہ نہیں ہے؟ لیکن ہم کہاں پر ہیں؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں صاحب اگر ہم بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، سو رہے تو سو رہے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہم نے دی تھی، اگر آپ کے ذہن میں، تو ہم نے کہا تھا بعض افراد یہ کہتے ہیں گوشہ نشینی کی زندگی، آج پوچھئے بہت سارے افراد ایسے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی زندگی ہے۔ بھائی اچھی زندگی کون سی؟ کہتے ہیں نہ میں کہیں نکلتا ہوں، نہ آتا ہوں، نہ جاتا ہوں، نہ کچھ، مجھے اپنے کام سے مطلب، گھر گیا، گھر سے دکان، دکان سے گھر، بیوی بچے بس، اور میری لائف بالکل مست۔ غور کرتا ہے، اور لائف ایک دم صحیح چل رہی ہے۔ اب اس کو آپ کیا کہیے گا؟ ایمانداری بتائیے کہ اس نے اچھی زندگی کا معیار سمجھا ہے کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک انسان کو جنگل میں چھوڑا ہے اور اس کے بعد وہ کہے صاحب میں جنگل میں ایک بھی نہ تھا لیکن بچ گیا الحمدللہ، اور میں زندگی بتائی، بہت اچھی زندگی تھی۔ اب ایمانداری بتائیے تو ایسے انسان کا بھی جہاں پر کسی چیز کا سابقہ ہی نہ ہو اور وہ کہے میں بچ جاؤں، میاں کمال تو یہ ہے کہ جب گناہ کے اسباب فراہم اور گناہ سے بچے ہو تب کمال ہے۔ اب جہاں پر گناہ ہے نہیں ہے، جہاں پر گناہ کا امکان ہی نہیں ہے، وہاں پر کہو صاحب میں گناہ نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی شاید اللہ نے علیہ السلام فرشتوں کو جو جواب دیا تھا، سمجھیے گئی جو جواب دیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیری تقدیس کرتا ہوں، میں ان سے اچھا ہوں، کہا خبردار انسانوں کی برابری نہ کرنا، کہا کیوں؟ کہا ہم نے انہیں عقل دیا ہے، ہم نے انہیں نفس دیا ہے۔ تمہارے پاس عقل ہے لیکن تمہارے پاس نفس نہیں ہے۔ اب اگر ان کا نفس جو ہے عقل کے اوپر غالب آ گیا تو جانور، اور اگر نفس کے اوپر عقل غالب آ گئی فرشتہ، تمہاری کون سی یعنی خوبیاں ہیں کہ تم کہو صاحب میں گناہ نہیں کرتا؟ یہ گناہ نہ کرنا یہ کمال نہیں ہے، ہاں گناہ کے امکان ہو نہ کرنا یہ کمال ہے۔ ابھی یہاں سے اٹھ کر کہیے کوئی اپنا موبائل باہر چھوڑ بھول گیا خدا خاصہ، ہم اس کو اٹھائیں اور صاحب معاملہ تک حقدار تک پہنچا دیں، یہ کمال ہے، اور لے کر کے اس کو چوری چھپے 200-400 1000 1200 کا بیچ دیں، یہ کیا ہے؟ کمال
نہیں ہے. یہیں سے جانچا اور پرکھا جاتا ہے. کبھی کبھی ہم لوگ تبرکات کے اوپر ہنستے ہوئے اسی لیے ہنستے ہیں. جب تبرک ملتا ہے ایک انسان دیکھیے ایک ہاتھ پھیلا ہے, دوسرے انسان دیکھیے دوسرا ہاتھ بھی پھیلا ہے, ایک سے مل گیا دوسرا ہاتھ بھی بڑھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس کی نیت میں اس کو حصہ نہیں لینا ہے, اس کو دو سے مطلب ہے کہ سب کو ایک ملنا ہے, مجھے دو ملنا چاہیے. یہ دو کیوں؟ دو کیوں ایک سوال ہے. تو وہ یہی کہے گا کہ صاحب اگر برابری کی بات ہے, حصے داری کی بات ہے, حقداری کی بات ہے, تو حق ملنا ہے, برابری مل رہی ہے, جتنا سب کو ملا ہوتا تجھے ملا, لیکن نہیں اسے چاہیے. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ذہن مطمئن نہیں ہے, اس کا دل مطمئن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادت میں شامل ہے کہ تم چاہو تو اسے ایمانداری کے ساتھ دو دے دو, اور نہیں تو وہ چھین کر کے دو لے لے گا. ایک سب بات ہو گئی. اب غور کرتے ہیں تو اب یہاں پر یہ ایمانداری نہیں ہے. ایمانداری یہاں پر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہمیں حق ملا وہ میرا حق. ایک لفظ اور یہیں پر ہم پڑھتے ہیں, ایثار گری, فداکاری. ہم نے دیکھا کسی چھوٹے سے بچے کو ایک حصہ نہیں ملا, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بیٹا یہ لو تم حصہ لے لو. یہ ہم نے کیا کیا؟ فداکاری, ایثار گری. اور اگر اسی کو ہم نے اپنے جیب میں رکھ لیا, اپنا حق میرے پاس ہے لیکن دیا نہیں, تو اسلام کیا کہے گا؟ بھئی حق میرا تھا, میری مرضی میں کسی کو دوں یا نہ دوں. اب دوں یا نہ دوں کوئی فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت نہیں. لیکن یہی اٹھا کر کے اگر دے دیا, اسلام نے کہا یہی ابھی تک جو تجھے مل گیا تھا وہ تیرا حصہ تھا, اب اسی کو تو نے بڑھا دیا تو اب تیرے سے بڑھ کر کے وہ اللہ کے حصے میں چلا گیا. اور جب اللہ کے حصے میں چلا گیا تو ابھی تک میرے پاس حصہ کتنا تھا؟ ایک. اللہ جب حساب دے گا یا ثواب دے گا کتنا دے گا؟ کم سے کم 10 اشارات. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک کے برابر 10. اور اگر یہی وہ پلٹ دے, خوشیوں کے موقع میں 10 کی جگہ 100 کر دے, اور 100 کی جگہ 1000 کر دے, 1000 کی جگہ لاکھ کر دے, لیکن ابھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو گنتی نہیں جانتے ہوں گے. جیسے آپ دیکھیے ٹی وی کی کسی ڈبیٹ میں کوئی ٹھیک وہ ہو رہا تھا, 10,000 کروڑ کا گھوٹالا ہوا, کہا یہ بتا دو 10,000 کروڑ میں ایسا تو بڑھ گیا تھا. کبھی کبھی ایسے ہی ہوتا ہے, دعوے داری الگ ہوتی ہے اور حقیقت الگ ہوتی ہے. اب اللہ نے کہا ایک کے بدلے ہم 10, 10 کے بدلے 1000, 1000 کے بدلے. اب جب ہم اس کو بدلتے جائیں گے, ہم دینے والے, ہم نے کہا کیا اللہ کے نام کے اوپر ہماری جیب سے کب نکلتا ہے؟ ہم جو دینے والے بھی ہوتے ہیں نا, اگر بغل والے نے کہا کہاں دے تو بہت مالدار مسجد ہے, صحیح ہے نا, ہاں بہت مالدار مسجد ہے, کہاں دے رہے ہو؟ یہاں نہیں, تم نوابت کربلا میں دینا, فلاں جگہ دینا, وہاں دینا, وہاں دینا. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اللہ تم سے پوچھے گا. سمجھیے گا, بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. کل اللہ تم سے پوچھے گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر ضرورت جس علاقے کی ہو اور تم وہاں کے مقیم ہو اور اپنا نکالا ہوا اللہ کا حق دوسرے شہر میں, دوسرے علاقے میں بھیج دو, تو تمہیں دوبارہ پھر نکالنا پڑے گا. آج ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, یہاں سے اٹھا کر کے یہاں کا پیسہ ہم نے لکھنؤ بھیج دیا. ایک مثال دے رہا ہوں, فونس نکالا اور فونس نکالنے کے بعد ہم نے کہا تھا آپ لکھنؤ بھیج دیں گے, وہاں سے بڑی والی رسید ملے گی اور وہاں پہ نام ہوگا میرا کہ صاحب اتنا روپیہ کانپور کے فلاں صاحب نے دیا ہے. اب وہیں بغل میں اگر ضرورت دین کی رہی, دینی معاملات کی رہی, اسی پیسے کی رہی, تو اب کل خدا جب انصاف کرے گا تو کہے گا یہ بتا جب تیرے علاقے میں ضرورت تھی دوسرے علاقے میں دیا کیوں, دوسری جگہ پر پہنچایا کیوں. بس اسی طریقے سے اور بھی میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر مستحق آپ کے علاقے میں موجود ہیں تو دوسرے شہر کے مستحقین تک وہ رقم نہیں دی جا سکتی.
ایک سلوات اور پڑھیے سب مل کر۔ آج بہت سارے لوگ پنکتے ہیں نا تو کہتے ہیں میں پیسہ یہاں نہیں یہاں سے اٹھا کے وہاں دے دوں گا، لیکن کل اللہ جب حساب کرے گا تو کیا کرے گا؟ دیکھیے ایثار گری، ابھی میں جو مثال دے رہا تھا کہ مانو تبرک ملا ایک حصہ، کسی کو نہیں ملا تو ہم نے اٹھا کر کے اس کو دے دیا، اللہ نے ایک کے بدلے 10 دیا، حد عقل 10 دیا، 10 نیکیاں۔ اور یہی ضرورت مند ہمارے علاقے میں، ہمارے پڑوس میں، ہماری جگہ پتا، ہم نے اسے اٹھایا دوسرے محلے میں بھیج دیا تاکہ نام ہوگا تو اب یہ کہا جائے گا تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب میرا پیسہ تھا، جب میرا مال تھا، چاہے وہ اہل بیت کا ہو چاہے وہ اللہ کا ہو، جب اس کا حق تھا تو نے اپنے علاقے کے مستحقین کو نہ دے کر کے دوسرے علاقے کے مستحقین کو اپنے نام کے لیے کیوں دیا؟ تو یہاں پر ثواب نہیں ملے گا بلکہ مواخذہ کیا جائے گا، پاسپورٹس کی جائے گی، پھر اللہ تم سے حساب اور کتاب کرے گا۔ اب ذرا سا آپ سوچئے کہ ہم تو دے رہے تھے بڑے خوشی خوشی، اللہ کا پیسہ ہے دے دو فلاں جگہ والے کہیں گے بہت زیادہ پیسہ دیا نامی گرامی نے، سمجھ رہے ہیں؟ اور انصاف کیا ہوگا؟ انصاف یہ ہوگا تم نے اپنے علاقے کے مستحقین کو چھوڑ دیا۔ اب سمجھ میں آنا ہے کہ اس طریقے سے کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مستحقین تک پہنچنا چاہیے، بے نواؤں تک پہنچنا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے پیغمبر کے اخلاقیات۔ پیغمبر کے اخلاقیات کیسے؟ اصحاب صفہ کی پرورش کی اپنے پاس رکھ کر کے، رہنے کو گھر نہیں تھا دیا، مکان نہیں تھا دیا، جگہ نہیں تھی دیا، کھانا نہیں تھا دیا، جو کچھ بھی تھا دیا، اور دینے کے بعد جو بھی آتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی جو مستحقین خمس و زکوٰۃ و خیرات ہیں ہم ان کو پہنچا دیے۔ لیکن اگر ہم خود ہی مستحق بن جائیں، آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں چاہے بینک بیلنس رہے لیکن اگر سہم سادات کہیں سارے ہم بھی تو صحیح نہ مجھے دے دو، جب ہو سکتا ہے بیچارہ کوئی ہم سے بھی زیادہ غریب ہو تو تم نہ لے کر کے دوسرے غربا تک، مستحقین تک اس کو پہنچا دو، ثواب تجھے بھی ملے گا، ثواب اسے بھی ملے گا۔ ایک ثواب تو بڑھیا سمجھ لو۔ لیکن مستحق اگر ہم خود ہی بن جائیں کہ صاحب لاؤ میں بھی تو ایک سید ہوں، لاؤ سہمی سادات مجھے دیتا ہوں، سمجھ لیں، اور اس کے بعد اس چیز کو کر لیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ پیغمبر نے کیا کیا؟ حقوق کو حقدار تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اب اگر نتیجہ نہ بول رہا نکالا جائے اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے تو یہی چیزیں کہ اگر دینی معاملات کے رکوع میں شریعہ ہے، دینی معاملات کے رکوع میں شریعہ ہے تو آپ حقدار تک حق کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا آپ کی گردن پر اس کا وہ بقایا رہ جائے گا، اور آخری امام موجود ہے جو حساب و کتاب لینے کے لیے جب ظہور کرے گا تو مواخذہ کرے گا، کس نے ادا کیا کس نے نہیں دیا، کس نے امانت کو ادا کر دیا کس نے امانت میں خیانت کر دی، سب کی بات کو سب کا حساب کتاب کرنے کے لیے پردہ قید میں ایک امام موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال امام علیہ السلام، اصحاب المہدی شباب
ला कहूला फीहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मवालिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि खुसूसियात अस्हाबे इमाम महदी अलैहिस्सलाम। चूँकि आज शाबान की 10 तारीख है और 10 तारीख चूँकि ये सब खुशियों के मौक़े हैं जो चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहली तारीख से लेकर के 11 तारीख तक कंटिन्यू किसी न किसी की विलादत कोई ना कोई मुनासबत पाई जा रही है। उसके बाद जो है 15 शाबान आती है और यकीनी तौर पर चूँकि कुछ बातें हैं तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारा इमाम पर्दे गैब में है और हमारा इमाम जो है उसकी विलादत कब है? 15 शाबान सन 200 सन 254 है, 55 है, 56 है, समझ रहे? कुछ ऐसे ही, चलिए ऐसे ही मान लेते हैं। लेकिन आप जरा सा गौर कीजिए, हमारे इमाम की विलादत कब है? 2 तारीख है, 54 और 55 हिजरी में। लेकिन मोतबर क्या है? वो 54 में जो पाई जाती है वो 55 भी जिक्र है। तो 15 शाबान सन 255। अब आप जरा सा गौर व फिक्र कीजिए कि आप अपने इमाम को अरीजा लिखते हैं, जाते हैं ना? अरीजा लिखना और जाना 2 अलग अलग मैटर। समझिएगा, अरीजा लिखना और जाना, यानी एक अरीजा का मतलब ये होता है कि दर्द दिल गुलाम की तरफ से अपने आका के लिए, यानी ये अरीजा नहीं है बल्कि अरीजे के ऊपर हम अपना दर्द दिल लिखते हैं, फरियाद लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम अपने इमाम से उनसियत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। वो ज़ुहूर करेगा, वो कायम है, वो क़याम करेगा और हम उसके आवान और निसार में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। जितने भी अफराद हैं सब उसके नासर मददगार में शामिल होंगे सब। लेकिन ये जो हम अरीजा लिखते हैं, तो अरीजा किसे लिखते हैं? जब हम अरीजा लिख करके दुआ पढ़ते हैं तो किसके नाम की अरीजा पढ़ते हैं? या हुसैन बिने रो, या हुसैन बिने रो, सही है। इनको हम नो बख्ती, जबकि ये चौथे नायब नहीं है, ये तीसरे नायब है। होना क्या चाहिए था? अरीजा किसके हवाले करना चाहिए था? चौथे नायब, सही है ना? लेकिन ना हमने पहले के हवाले किया, ना दूसरे के हवाले किया, ना चौथे के हवाले किया, किसके हवाले? तीसरे के। यही चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि आखिर क्यों? भाई ये जो गैबत कुबरा का जमाना, यानी गैबत सोगरा का जमाना जो 70 साल या 72 साल, यानी जो सन 260 हिजरी से लेकर के आया है तकरीबन 329 या 331 हिजरी तक, यानी दोनों बातें हैं। 329 कहेंगे तो 70 साल हो जाएंगे और 331 कहेंगे तो 72 साल हो जाएंगे। यानी जो हमारे इमाम का ये गैबत सोगरा का जमाना था और इमाम ने मना किया था कि अब इसके बाद किसी को नायब ना बनाना।
یہ جو عریضہ ہم حوالے کرتے ہیں، یہ جانتے کون تھے؟ یہ اپنے وقت کے سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ فہیم یعنی سمجھدار، سب سے زیادہ ہوشیار، اپنے وقت کے سب سے زیادہ دیندار، اپنے وقت کے سب سے زیادہ ایماندار. سمجھیے گا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، ہر لفظوں کا ذمہ دار ہوں، اور جتنے بھی لفظ میں بیان کروں گا یہ سب روایتوں میں پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں. اور تقریباً انہوں نے 21 سال، کتنے سال؟ 21 سال اپنے کاندھوں کے اوپر امام کی وکالت کا بوجھ اور بار جو تھا اس کو اٹھائے رکھا تھا، ذمہ داری کا. اور اسی 21 سال میں 5 سال خلفائے بنی عباس نے ان کو قید خانے میں ڈال کر کے شکنجہ کیا، اور شکنجہ کرنے کے باوجود ان کے ایمان میں ذرہ برابر رمق نہیں آئی. ٹھہریے یہیں پر. آج ہم لوگ اگر کہیں کے ذمہ دار ہو جائیں، سمجھیے گا بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ذمہ دار ہو جائیں اور اس پد سے ہمیں ہٹا دیا جائے، اس پد سے ہمیں ہٹا دیا جائے، ایمانداری بتائیے جو اولے دن جذبہ تھا کیا وہی آخری دن بچا؟ کیوں؟ کیوں؟ کیا مطلب پد ضروری تھا تبھی ہم کام کریں گے، اور پد چھن گیا تو کام نہیں کریں گے؟ اس کے علاوہ عیدوں میں 21 سال آپ کی وکالت کے تھے، اور آپ نے یعنی امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ بہترین خدمات انجام دی. اور ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی فقہائے شیعہ میں جس کا نام التادیب تھا، اور یہ اس وقت مرکز جو تھا وہ قم، علماء کا گڑھ، اس شیخ آل محمد، آشیان آل محمد، ان کی کتاب جب بھیجی گئی التادیب کر کے کہ صاحب یہ انہوں نے لکھا ہے بھیجی جائے، تو اس وقت علماء نے چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد اس پہ جو حاشیہ لگایا، تقریر لگائی، وہ یہی کہ یہ قابل اعتبار ہے، باتیں صحیح ہیں، معتبر ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اور اس میں ایک روایت کو علماء کے نظریے کے خلاف پایا گیا. ہو سکتا ہے علماء کے نظریہ وہاں تک نہ پہنچا، یا ان کا نظریہ علماء کی نظر سے بہت آگے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی کہ یہ چھان بین بھی ہوئی. آج ذرا سا آپ دیکھیے، ہمیں کوئی ذرا سا پنکا دے، کوئی مذاق میں کچھ کہہ دے، ہم کتنے دور ہوتے ہیں؟ کتنے دور ہوتے ہیں؟ بہت دور ہوتے ہیں. اتنے دور کہ جو جماعت سے نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھیں گے، اتنے دور جو مجلس میں آتے تھے نہیں آئیں گے، اتنے دور جو محفل میں آتے تھے نہیں آئیں گے، جو مجلسوں میں شرکت کرتے تھے نہیں کریں گے، جو مسجد میں آتے تھے نہیں آئیں گے. اتنے دور ہو جاتے ہیں. اگر کہیں بنی امیہ یا بنی عباس کے زمانے میں ہوتا اور آپ کو امام کے نام پر شکنجہ کیا جاتا، آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ برداشت نہیں ہے. آپ ذرا سا دیکھیے، اگر اس دور میں ہوتے بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں، اور امام کے نام کے اوپر، ولایت کے اوپر، امامت کے اوپر آپ کو شکنجہ کیا جاتا، آپ کے خانوادے کو تکلیف دی جاتی، آپ پر ٹانٹنگ کی جاتی، آپ کو قید خانے میں ڈالا جاتا، آپ کے ساتھ یہ مشکلات ہوتی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آج تو بہت آسانی سے مولوی نے کچھ کہہ دیا، ہدایت کر دی تو بھنک گئے، امر بالمعروف کر دیا تو بھنک گئے، نہی منکر کر دیا تو بھنک گئے، مجلس میں ہدایت کر دی تو بھنک گئے، محفل میں کچھ ہدایت کر دی تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا مزاج کہاں پر ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے کسی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے ہیں، اسی لیے ایک دم کنارے ہو جاتے ہیں کہ جب پد پر رہ کر کے کوئی کام نہیں کر پائے تو بغیر پد کے کیا کر پائیں گے؟ ایک تو سماج میں یہ سمجھ
لیے جذبہ چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، برداشت چاہیے، قوت سکت چاہیے، تحمل چاہیے، ویل پاور چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ اپنے آپ سے لاکھ کہتے رہیے یا صاحب زمان، کچھ نہیں ہوگا. یہ میں نے اسی لیے حسین بن روح نوبختی کا نام اسی لیے لیا کیونکہ 21 سال آپ نے وکالت کی ذمہ داری کو سنبھالا، نیابت کی ذمہ داری کو آپ نے سنبھالا، امام کے نائب بنے رہے، امام کے رابط بنے رہے، امام کے امین بنے رہے، لوگوں کی امانتیں آپ تک پہنچاتے رہے. انہیں کے بارے میں تو ہے نا کہ کسی نے وہ دیا خمس کا پیسہ دیا، خمس کے کچھ سونے کے پتھر وغیرہ دیے اور اس میں سے ایک گر گیا اور اس کے بعد انہوں نے سوچا ایک گر گیا، لاؤ میں اسے ملا کر کے جب امام کی خدمت پہنچے تو امام نے کہا یہ 9 میرا ہے 1 تیرا ہے. وہ جو گر گیا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا. ایسا بات پڑھنے سے ملا. اگر حساب کتاب ذرا سا 19-20 ہو جائے تو اپنی جیب سے نہیں ملا سکتے، اسی میں لیپا پوتی کر لے گے. کیا مطلب؟ سمجھیے گا حسین بن روح، یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ گر گیا تھا. امانت داری کا تقاضا یہ تھا کہ جب مجھے 10 کی تعداد ملی تو امام کی خدمت 10 پہنچایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ امانت داری کا تقاضا یہی تھا کہ جب 10 دیا تو 10 پہنچایا جائے. لیکن امام تو امام ہی ہوتا ہے، امین تو امین ہی ہوتا ہے. کیا کہنا، کہا وہ جو گر گیا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا اور یہ تو نے بنوایا ہے، یہ تو رکھ لے، یہ 9 مجھے دے دے. اس کا مطلب امام نے بتانا چاہا کہ تو نے اپنی طرف سے پوری ذمہ داری پوری کی. اگر گر گیا تو اپنی طرف سے پورا کر کے حق کو مکمل کرنا چاہا. اور آج ہم تو سامنے والے پہ الزام لگا دیں گے آپ نے لگتا ہے 9 ہی دیے تھے 10 تھوڑی دیے تھے، وہ تو گننے میں 2 ہو گیا ہوگا تو لگا ہوگا صاحب. ایسے ہی تو ایمان خراب ہوتا ہے. اب آپ ذرا سا سوچئے کہ ایک طرف یہ اور دوسری طرف 5 سال بنی عباس نے شکنجہ کیا تاکہ یہ صرف ان افرادوں کے نام بتا دیں جو امام کے معتبر ترین اور جو امام کے چاہنے والے ہیں، جو امام کے نزدیک کانفیڈینشل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم کسی کے کانفیڈینشل ہوں، کسی نے ہمارا مان سمان رکھا ہو، کسی نے اپنی امانت کے طور پہ اوپر امانت باتیں امین بنایا ہو، ذرا سا اختلاف ہو گیا تو ہم نے اس کے سارے راز اٹھا کر کے کھول دی ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں امانت داری کسے کہتے ہیں؟ 5 سال شکنجہ کرنے کے بعد وہ ہمارے امام کے ان افرادوں کو نہیں جان پائے جو معتبر لوگ تھے. آج ہم جب پنپتے ہیں تو ان کی ان سے نپتی ہے، ان کی ان سے نپتی ہے، ان کے ان سے تعلقات ہیں، ان سے یہی تو کرتے ہیں. اور جب یہی کرتے ہیں تو اب ذرا سا سوچ لیں اپنے امام کو حاضر و ناظر کر کے امانت داری کی ہے یا خیانت کاری کی ہے. 5 سال شکنجہ ہونے کے باوجود حسین بن روح نوبختی نے جان دینا تو گوارا کیا ہے کہ اس راہ میں مجھے جان چلی جائے کوئی بات نہیں. لیکن کیا کہنا ہے امام کا؟ یعنی یہ میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عریضہ لکھتے ہیں تو عریضہ لکھیے، درد دل ایک غلام کی طرف سے اپنے آقا کے لیے ہونا چاہیے. لیکن کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں مکاریوں سے بھرا نہیں، فریبیوں سے بھرا نہیں، دھوکے بازیوں سے بھرا نہیں کہ معلوم دیا کہ اتنے دھوکے کہ عریضہ لکھنے میں بھی دھوکا. اب عریضہ لکھنے میں کیسے دھوکا کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو ہم دوسروں کے جملات چوری کر لیتے ہیں. یہ گھر میں بیٹھتے کئی لوگ لکھ رہے ہوں اور لکھنے بعد ہم کہے کیا لکھا تم نے، وہ ہم نے بھی اٹھایا اسی کو لکھ دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ نقل ہے. اس کا مطلب تو اپنے امام سے درد دل کرنے کے لیے الفاظوں کا محتاج ہو گیا.
تیرے پاس اتنے بھی الفاظ نہیں ہے کہ تو اپنے امام کو کچھ کہہ سکے. اور ابھی غزلیں کہنی ہو, ابھی غزلیات کی وادی میں وہ رکھنا ہو تو چاہے مصرع آنا بانا ٹیڑھا اوزان سے خارج ہو بے سے باہر ہو کہہ دیں گے, کہہ دیں گے. کہا کیوں؟ کہا صاحب وہ سنانا ہے غزل, وہ تعریفیں کرنی, تعریف نہیں کریں تو محبوب کر. لیکن یہ جو محبوب ہے ہمارا, اس کے لیے دو بول نہیں نکل پاتے, اس کے لیے دو حرف نہیں نکل پاتے, اس کے لیے دو لفظ نہیں نکل پاتے. نقل بھی عقل سے ہونی چاہیے, سمجھ رہے ہیں؟ اگر درد دل اپنے امام سے کرنا ہے تو نقلیں نہ کرو. جو تمہارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں انہیں الفاظوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ تو وہ نقش بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے قلب کے اوپر چھپا ہے. ایک سلوات پڑھیے سب غور کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس منجیے بشریت کی پیدائش اور آمد کا دن 15 شعبان کا ہوگا. کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے گا, چونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پٹاخے جلایا پڑوس کے گھر میں پھینک دیا, آوازیں آئی تو اس سے زیادہ پٹاخے بجنے لگے. یہ سب حرکتیں نہ کیجیے گا. یا روڈ پر چلتے ہوئے وہ افراد جو پٹاخے جلا کر کے ٹرک کے اوپر اٹھا کر کے پھینک دیا, اس کے ڈالے میں اٹھا کر کے ڈال دیا, تو یہ سب حرکتیں نہ کیجیے گا. کیونکہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وقت کا امام اور خدا ضرور دیکھ رہا ہے. اور یعنی یہ سب چیزیں حرکتیں نہ کیجیے گا, تکالیفیں نہ دیجیے گا, پڑوس کا خیال کیجیے, کیونکہ اس سال دو تہوار پھر ٹکرا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم مسلمان بھائیوں کا اور ہم ہندو بھائیوں کا, دونوں کا, ہم مسلم تہوار ہم ہندو تہوار, دونوں تہوار تو تہوار ہے اپنے, دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, دونوں کو ایک دوسرے کی انسانیت کا پاس اور لحاظ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ یہ سب مشکلات نہ پیدا ہوں, اور بھائی چارہ کا ایک میسج ہونا چاہیے کہ ہم یعنی کسی کو تکلیف دے کر کے کوئی پروگرام نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے نا؟ کسی کو اذیت دے کر کے کوئی پروگرام نہیں کرنا چاہیے. یہی جذبہ سامنے والے کے اندر ہو کہ اگر ہمارا پروگرام ہے تو ہم سامنے والے کو نہ کریں, اگر اس کا ہے تو ہمیں تکلیف نہ دیں, ہم اسے تکلیف نہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آنے والا ہے جو منجی عالمی بشریت ہے, جس کی عدالت کا پہرا, جس کی عدالت کا ڈنکا پورے عالم پر بجے گا, کسی خاص خطے میں نہیں بجے گا. جہاں پر ظالم کو اپنا ظلم یاد آئے گا, جہاں پر مظلوم کو انصاف ملتا ہوا نظر آئے گا, جہاں پر شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے نظر آئیں گے. یہ سب وہ مرحلہ ہے, اور اس پہ ہم لوگ تقریباً پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور بہت سارے افراد یہ جو عرفہ اسلامی جو عرفہ ہے وہ کب ہے؟ وہ ہمارے یہاں ذی الحجہ کی کیا تاریخ ہے؟ 9 تاریخ کو. 9 تاریخ عرفہ ہے, اس کے بارے میں وہ ہے. بقیہ یہ عرفہ جو کتاب اوریت میں ملتا ہے, اس میں بھی آپ نظر, نیاز, فاتحہ خوانی, مجلس, ماتم کچھ بھی کیجئے, شریعت نے روکا نہیں ہے, شریعت نے منع نہیں کیا ہے. لیکن یہ نظریہ کہ صاحب اگر ہم عرفہ کریں گے نہیں تو سال بھر روحیں بھٹکیں گے, تو یہ اسلام کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اسلام کا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے. اسلام کے یہاں روحیں بھٹکتی نہیں ہیں, روحیں جا کر کے کہاں پر رہتی ہیں؟ یا وادی اسلام میں یا وادی برہوت میں. ایک سلوات تو پڑھیے سب ملے گا. تو بہرحال یہ سب ذہنوں سے نکال دیجئے گا, اور انشاءاللہ یعنی پروگرام کو پروگرام کی طریقے سے, اور شبرات کو شب برات. شب برات کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی گناہوں سے چھٹکارا, مغفرت کی رات, بخشش کی رات.
عنایات کی رات، الطافات کی رات، یعنی یہ سب راتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہمیں موقع ملتا ہے گناہوں سے معافی طلب کرنے کا، بخشش کا موقع ملتا ہے. ہم اس رات کو گنوائیں نہیں. بہت عظیم شب ہے. اب جاگیے، بیداری کیجئے. انا انزلنا پڑھیے، اور بہت سارے اعمال ہیں. انا انزلنا کہہ رہا ہوں، اعمال جو اس شب کے وارد ہوئے ہیں، اس شب میں اعمال بجا لائیے اور اپنے امام وقت کو ضرور درد دل کیجئے گا، چاہے آپ اپنے الفاظ کے ذریعے یا عریضے پر لکھ کر کے ہی صحیح. لیکن عریضہ مخصوص صرف 15 شعبان سے نہیں ہے. جب آپ کو مشکلات پیش آئے، اپنے امام کو اٹھائیے، درد دل کیجئے. آپ کا امام چاہتا ہے کہ میرا چاہنے والا مجھ سے رابطہ رکھے، میرا چاہنے والا میرے کانٹیکٹ میں رہے، میرا چاہنے والا میرے رابطے میں رہے، وہ اپنی بات کہے اور ہم اس کی مشکلات کا حل اسے دیتے رہیں. کیونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے. یہ دنیا مٹنے والی ہے، یہ دنیا گزر جانے والی ہے، اور ہر انسان کو پلٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی جگہ پر ہوگی جناب تحسین حیدر صاحب کی طرف سے، شنو کی طرف سے. صحیح ہے، یعنی مرحوم حبیب حیدر صاحب کی جانب سے انشاءاللہ آپ رات کثیر تعداد سے تشریف لے کر کے آئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی